औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिहि अत्ताहिरीन। ये महीना जो हम गुज़ार रहे हैं, इसके नामों में से एक नाम है शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना। इस महीने में परवरदिगार आलम अपनी ज़ात से निस्बत देकर इसके पहले, दूसरे और तीसरे तीनों अशरों को रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का नाम देकर अपनी रहमत के अंदर समेट लेता है। और वो मालिक, वो क़ादिर व क़दीर हस्ती जो या रहमत है या मग़फ़िरत है या बरकत है या नारे जहन्नम से आज़ादी है, इतनी करीम और मेहरबान होने के बावजूद अगर हम उसकी जानिब राग़िब ना हो सकें तो इससे बड़ी आज़माइश या इससे बड़ी बदबख्ती किसी भी साहिब ईमान अक़ीदा तौहीद रखने वाले के लिए नहीं हो सकती। इसीलिए खुदा कुरान में फरमाता है फ़स्बिर इन्ना वअदल्लाहिल हक़, ठहर जाओ, अल्लाह का वादा सच्चा है। अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है जिससे ये ख़याल पैदा हुआ कि क्यों अल्लाह के होते हुए XYZ उनके ऊपर कोई भी मुश्किल या समझ ना आने वाली चीज़ हुई है, सानहा हुआ है, हादसा रोनमा हुआ है, तो कभी भी इन चीज़ों को अपनी ज़ात के अंदर शामिल होने में जल्दी ना करें। अल्लाह कहता है रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, मेरा वादा सच्चा है। लिहाजा आज हम अल्लाह के वो वादे याद करेंगे शहरुल्लाह, अल्लाह के महीने में, कि जिसकी बदौलत हम अपनी नेमत और निक़मत, आज़माइश और अता दोनों में अल्लाह की ज़ात से मज़बूती से जुड़े रहें। उसका पहला वादा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वो वादा करता है, कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र करोगे तो अल्लाह अपनी नेमतों को तुम्हारे ऊपर फरावान रख देगा। वो वादा करता है और कहता है अज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूँगा, मैं तुम्हें गुमनामी से निकाल दूँगा। वो अल्लाह का वादा है। फरमाता है इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुम कुछ अच्छा करते हो, नेकी करते हो, तो वो नेकी किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे अपने लिए है। तुम उस नेकी का सिला ज़रूर पाओगे, उसके असरात तुम्हारे लिए हैं, उसकी बरकत तुम्हारे लिए हैं। वो नेकी किसी की झोली या किसी के दामन में नहीं गई, वो तुम्हारे लिए महफूज कर दी गई है। और फिर अल्लाह का पांचवा वादा है व इन तस्बिर खैरुन लकुम, अगर तुम सब्र करोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज़ है। अल्लाह का छठा वादा है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, और जो अल्लाह के ऊपर अपना इन्हिसार, परहेज़गारी और तक़वा को रखता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता आसान बनाता है या उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बनाता है, उसको कभी भी किसी बंद गली में खड़ा नहीं कर देता। अल्लाह का सातवां वादा है इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता, वो हमेशा उनके अजर को महफूज रखता है। और अल्लाह का नवा वादा यह है व अन्ना सअयुहु सौफ़ तरा, कि बहुत जल्द तुम अपनी कोशिशों के नतीजे को देखोगे। जो तुमने अच्छा किया है तुम उसका बदल देखोगे। ऐसा नहीं है कि तुमने जो अच्छा किया वो ख़त्म हो गया या उसका बदल तुम्हें नहीं मिलेगा या तुम उसकी जज़ा को नहीं देख सकोगे। तुम्हारी जो कोशिशें हैं, जो तुम्हारी मेहनत है, वो ज़रूर रंग लाएगी। लिहाजा ये अल्लाह के 9 वादे हैं जो अल्लाह के महीने में मुझे और आपको याद रखने हैं। और जब हम इन वादों पर आते हैं तो पहला वादा अल्लाह का इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। किस तरह हम जानते हैं, जंग बद्र थी, एक जानिब 313 का लश्कर था और दूसरी जानिब 1000 का, तकरीबन 2 बराबर। वो जो 3 बराबर या 2 बराबर लश्कर था, 1000 का लश्कर, वो अल्लाह की मदद के लिए नहीं था,
وہ حزب الشیطان تھا۔ 313 نے جب اللہ کی مدد کی تو اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کو غلبہ دیا، ان کو جیت دی، ان کو فتح و نصرت دی۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نہتے تھے، ان کے جو چاہنے والے اور تابعین اور ان کے ساتھی تھے ان کے پاؤں میں چپل نہ تھی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ، انہوں نے اللہ کی مدد کی اور اللہ نے انہیں فرعون کے اوپر غلبہ دیا۔ بس اللہ کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ قائم دائم زندہ رکھتا ہے۔ ابا عبداللہ سید الشہداء کی ذات، نصرت خدا کی بہترین جیتا جاگتا ایسا وجود ہے، ایسی ہستی ہے، ایسی مثال ہے کہ وہ اللہ کی سب سے تنہا مظلوم نصرت تھی اور اللہ نے اسے سب سے طاقتور تحریک بنا کر تا قیام قیامت زندہ رکھا۔ اور میرے مولا نے فرمایا کہ ان الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، اس حسین کو ہم نے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایسی حرارت بنا کر رکھا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ لہٰذا اللہ کی آپ مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دوسرا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار رہو گے تو اللہ تمہارے اوپر نعمتوں کو فراوان کر دے گا۔ آپ نے بارہا صبر ایوب کا تذکرہ سنا ہوگا۔ حضرت ایوب صبر کی اس آزمائش سے نکل کر کیسے اللہ کے نزدیک سرخرو ہوئے، مصیبت پر مصیبت آتی رہی، آزمائش پر آزمائش آتی رہی، ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت حضرت ایوب علیہ السلام سے دور ہوتی چلی گئی۔ اور حضرت ایوب جواب میں کس طرح صبر کرتے تھے؟ جو نعمت موجود تھی اس کا شکر کرتے تھے۔ اولاد گئی تو صالح زوجہ پر شکر کیا، مال و دولت گئی تو آپ نے اپنی صحت و تندرستی پر شکر کیا، جب آپ کی صحت چلی گئی تو آپ نے اپنے ایمان کی دولت پر شکر کیا، جب آپ کے اوپر لوگوں نے تانا تشنی کی تو آپ نے اللہ جیسے مالک کے ہونے پر شکر کیا۔ لہٰذا جب جو چیز مصیبت آتی رہی اور اس کے سامنے جو آپ کے سامنے چیزیں موجود تھیں اس کا شکر کرتے رہے تو اللہ نے جواب میں کہا کہ تمہارے تسلسل سے اس شکر کے بدلے میں ہم تمہارے اوپر اپنی نعمات کی فراوانی رکھیں گے۔ اور اسی لیے اللہ نے حضرت ایوب کو صبر کے ساتھ شکر کی بدولت پہلے سے 10 گنا زیادہ نعمات سے نوازا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین خانہ کعبہ میں موجود تھے کہ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے کہہ رہا تھا، اے پروردگار تو مجھے صبر عنایت فرما۔ آپ نے اس سے کہا کہ کیوں اللہ سے صبر مانگتے ہو؟ اللہ سے کہو اے پروردگار مجھے شکر کی توفیق عنایت فرما، کیونکہ شکر وہ کرتا ہے جس کے اوپر نعمتیں ہیں، اور جو نعمتوں پر شکر کرتا ہے اللہ اس کے اوپر نعمتوں کا نزول فراوان رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے شاکر بنو۔ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو فراوانی کے ساتھ دیتا رہے، اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزار رہو ہم بھی تمہیں فراوانی سے دیتے رہیں گے۔ تیسرا وعدہ الہی اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ایام بہترین دن ہیں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تلاوت قرآن کریم کے ذریعے سے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کی کیا خوبصورت مثال سید الشہداء نے قائم دائم رکھی، نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ ہم سب جانتے ہیں جب آپ نے قرآن کی آیت پڑھی انا اصحاب الکہف کانوا من آیاتنا عجبا، کہ ان آیات کی تأثیر سے آج تک ذکر حسین زندہ تابندہ ہے۔ اسے میں نے اور آپ نے زندہ نہیں رکھا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے اس ذکر امام حسین کا جواب ہے کہ تم نے مجھے ذکر کیا میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ حمد کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اللہ کا چوتھا وعدہ ہے ان احسنتم لانفسکم، اگر تم کچھ نیکی کچھ اچھا کرو گے تو تم وہ نیکی کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے اچھا کرو گے۔ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ نیکی کبھی بھی انسان کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ نیکی کی اگر ہم ایک آسان سی تعریف رکھیں وہ یہ کہ ہر وہ کام
جو اللہ کی قربت کے لیے کیا جاتا ہے وہ نیکی ہے، چاہے وہ ایک مسکراہٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی سے مصافحہ کرنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کو پانی پلانا ہو، چاہے وہ اپنی نماز اور عبادات کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، مال کو دے کر کیوں نہ ہو، وہ نیکی ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا پیسہ کسی ضرورت مند کو دے دیں، نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی کی ضرورت پوری کر لیں۔ لہٰذا جو اللہ کی خوشی کا ایلیمنٹ اگر ایک مسکراہٹ یا ایک نظر کے اندر بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو انسان کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے خزانے میں ہر چیز ثابت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے، کیا اللہ کو ہماری جانب سے اعمال کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو ہمارے حسنات کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ ہمارے بغیر کائنات نہیں چلا سکتا؟ کیا اللہ کو اپنے لیے بندوں کی ضرورت ہے؟ وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ جو اللہ کو چاہیے وہ یہ کہ میری مخلوق میری خوشی چاہے، اور جب ہم اللہ کی خوشی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پروردگار عالم اس کو بہترین صورت میں ہمیں ہی پلٹا دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کچھ اچھا کیا تو وہ اچھا تم نے اپنے لیے کیا ہے۔ پھر اللہ کا 5واں وعدہ ہے، فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم میں سے اکثر لوگ نیکی کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی اور اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے ساتھ نیکی کی اس نے تو اس کو اکنالج ہی نہیں کیا، یا اس پہ کوئی اچھا اثر ہی نہیں ہوا، یا وہ نیکی کرنے کے بعد مجھے تو کوئی فائدہ بھی نہ ہوا، یا وہ نیکی کہیں مؤثر نظر نہیں آ رہی۔ ایک بات یاد رکھیے، جو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی واٹر پروف ہے، نیکی نہیں ڈوبتی، نیکی ہمیشہ رہتی ہے، نیکی تیرتی ہے۔ نیکی کو ڈبونا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مالک، اس کا صاحب اللہ ہے۔ اور جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، مجھے میرے مولا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ فرمان یاد آتا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو مانگنے والا ہے اس کے ساتھ جب نیکی کرو، اس کو عطا کرو، تو یہ سوچ کر نہ کرو کہ تم اس کی ضرورت کو پورا کر رہے، یہ سوچ کر کرو کہ وہ ایک نعمت ہے جو تمہارے فانی مال کو باقی بنا رہا ہے، فنا ہو جانے والے مال کو ہمیشہ رکھ رہا ہے۔ وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ دنیا کا جو مال ہے اس کو آخرت تک پہنچا رہا ہے، تمہارے لیے برزخ کا سامان فراہم کر رہا ہے، اور اس کی اجرت بھی نہیں لے رہا۔ لہٰذا اگر ہم نیکی کرتے ہوئے یہ جان جائیں کہ ہم کسی فقیر کو مال دے کر فقیر کے اوپر احسان نہیں کر رہے، بلکہ اپنی عاقبت کے لیے کچھ سامان بھیج رہے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس نیکی کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یضیع، اللہ اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ پھر اللہ کا 7واں وعدہ ہے، فرمایا وَإِن تَصْبِرْ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صبر کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ صبر وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ صفت ہے جو انسانوں کے لیے خاص ہے۔ سب سے پہلے بے صبری جس مخلوق نے کی وہ شیطان تھا، اسی لیے بے صبری کی بنیاد پر اس کے اندر بہت ساری اور برائیاں آنا شروع ہو گئیں۔ جس بنیاد پر لوگ قاتلین سید الشہداء بنے وہ بے صبرے تھے، جس بنیاد پر لوگوں نے حضرت موسیٰ کو چھوڑا اور فرعون سے مل گئے وہ بے صبرے تھے، وہ لوگ جن سے حضرت ابراہیم کی تمام تر حجتوں کو دیکھنے کے باوجود، ان کے اتنے خوبصورت آرگیومنٹس کو جاننے کے باوجود جو مٹیریلسٹک چیزوں کو دیکھ رہے تھے وہ صبر نہ کر سکے، لہٰذا ان سے وہ ہدایت کا مینارہ چھوٹ گیا۔ اور جنہوں نے صبر کیا انہوں نے کیا مقام، خیر لکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نیکی صبر کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، تو صبر کرنے والوں نے کیا کیا؟ ہم جانتے ہیں صبر کی ملکہ ام المصائب شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سرزمین کربلا صابرہ تھیں، تو انہوں نے فرمایا میں نے جو دیکھا اس میں حسن خوبی ہے، خیر لکم،
اور آج ہم اس جملے کو زندگی کے جتنے نئے نئے زاویے ہم دیکھتے ہیں ہمیں وہ جملہ اور سمجھ میں آتا ہے، اس کا ادراک بڑھ جاتا ہے کہ کس طرح سے صبر ایک انسان کو، ایک فرد کو لشکر بناتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کا وعدہ ہے، صبر کرو تمہارے لیے اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آٹھواں جو اللہ کا وعدہ ہے سب سے خوبصورت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے اوپر تقوی رکھے، اللہ پر ایمان رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کے لیے پرہیزگاری کرے، اللہ کے لیے رک جائے، اللہ اس کے لیے مخرج، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ ہم گناہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے شیطان نے اللہ سے پوچھا اور کہا کہ پروردگار تو کس طرح سے اپنے بندوں کو ہدایت دے گا اور انہیں جنت تک لے کر آئے گا؟ اللہ نے کہا میں انہیں جزا دوں گا، ثواب دوں گا۔ تو شیطان نے کہا اگر ایسا ہے تو میں کیش دوں گا، اسی وقت ابھی جھوٹ بولو، ابھی اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرو، اور تو کہے گا کہ آج سچ بولو، مرنے کے بعد جزا ملے گی۔ لہٰذا شیطان نے اس چیز کو ہمارے لیے بڑا آسان بنایا کہ چھوڑ دو اللہ کا راستہ اور اپنا راستہ یا شیطان کا راستہ اختیار کرو، تمہیں فوری طور پر نتیجہ ملتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کے لیے چیزوں کو اپناؤ اور اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑ دو، پھر تمہارے لیے مخرج نکالنا، تمہارے لیے راستے نکالنا اللہ کا کام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ ایسے مختلف واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہوئے اپنی عقلیں، مجھے بہت پیارا لگتا ہے میرے مولا سید الشہداء کا وہ آخری خطاب جو آپ نے عمر ابن سعد سے کیا، یا اسے مذاکرات کہیں، کہ جس میں آپ نے عمر ابن سعد سے کہا کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، یہ ایسا بار ہے، یہ ایسا بوجھ ہے گناہ کا جسے تم تحمل نہیں کر سکو گے۔ تو اس نے کہا میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا تو میرے بیوی بچے انہیں اسیر بنا کے لے جایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر والوں کو میں اپنے اہل حرم میں شامل کرتا ہوں، میں ان کی کفالت کرتا ہوں۔ کہا اتنا نہیں، میرا اتنا اچھا کاروبار ہے، میری ساری جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، میرا کاروبار لوٹ لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری جائیداد کے بدلے میں تمہیں باغ دیتا ہوں، اور تمہارے کاروبار میں جو سالانہ آمدنی تمہاری ہوتی تھی اتنی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے آپ کو اس چنگل سے آزاد کرو، میرے خون سے اپنا ہاتھ رنگین نہ کرو۔ اس نے جواب میں کہا کہ اے حسین، آپ نہیں جانتے کہ اگر میں آپ کے قتل میں شریک نہیں ہوں گا تو میرے سے رے کی حکومت لے لی جائے گی، اور اگر میں قتل میں شریک ہو جاؤں گا تو رے ایک جگہ کا نام ہے، مجھے وہاں کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ میرے مولا نے سوال کیا اور کہا کیا مانتے ہو میں صادق اور امین کا فرزند ہوں؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ فرمایا اگر مانتے ہو تو جان لو رے کی حکومت چھوڑو، تمہیں رے کی گندم بھی نصیب نہ ہوگی۔ کیا ہوا کہ وہ امام کی بات نہ مانا؟ کیونکہ اس کا اللہ کے اوپر بھروسہ نہ تھا، تقوی نہ تھا۔ اگر وہ اللہ پر اپنا تقوی رکھتا، پرہیزگاری انجام دیتا، تو یقینی سی بات ہے وہ اس مخرج پر نظر کرتا جو امام دکھا رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو جو وعدہ الہی ہیں، جو اللہ کے وعدے ہیں، ان پر ایمان کامل اور ثابت قدمی کے ساتھ چلنا نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔